ओके ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद इकबाल मेरा नाम है। मैं अल-सादिक इंस्टीट्यूट के साथ बीइंग ए फाउंडिंग मेंबर 2008 से वाबस्ता हूँ। आज के इस वेबिनार के लिए हमने अजीम इकबाल पिरानी साहब को मदऊ किया है और वी आर वेरी ग्रेटफुल कि पिरानी साहब आज स्पेशली ऑन हॉलीडे आपने टाइम निकाला और इस वेबिनार के तो जो है उसमें आप तशरीफ लाए हैं और आई एम श्योर आप जो पार्टिसिपेंट्स हैं आपसे इस तकाफुल 101 के कॉन्टेक्स्ट में इसमें अंडरस्टैंडिंग भी और उनके नॉलेज शेयरिंग जो है वो होगी। आपने हमेशा अल-सादिक की जो इल्मी का विषय है उसमें हमारी रहनुमाई भी फरमाई है और हमेशा हम जब भी हमने आपको इनवाइट किया तशरीफ लाएं तो वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल ऑलवेज। आप जिस तरह हम शफकत के साथ हमारे साथ ताउन करते हैं। अजीम इकबाल पिरानी साहब वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है क्योंकि आप बीइंग ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऑन इस्लामिक फाइनेंस स्पेशली ऑन तकाफुल बैनुल अक़वामी और मुल्की सतह पे जो कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वेबिनार्स, वर्कशॉप्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी एक्सपीरियंस एंड नॉलेज जो है वो शेयर करते हैं। आज के अजीम इकबाल पिरानी साहब जो हैं वो लीड कर रहे हैं वन ऑफ द टॉप फैमिली तकाफुल कंपनी ऑफ पाकिस्तान। So we again welcome Pirani sir for this seminar and all the participants. And we are pretty hopeful it will be a useful learning session for all. So Pirani sir, over to you, sir. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपना छोटा सा एक प्रेजेंटेशन बनाई है मैंने, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। या ओके, तो जैसे जावेद साहब ने कहा, अजीम इकबाल पिरानी नाम है मेरा। मैं पाक-कतार फैमिली तकाफुल में सीईओ की पोजीशन होल्ड कर रहा हूँ इस वक्त, और तकरीबन 2000 है वो जस्ट एज अ प्रीएम्बल, क्योंकि इट्स ओनली फॉर 2 hours, so the focus is on providing a brief कि भाई तकाफुल है क्या, तकाफुल और कन्वेंशनल इंश्योरेंस में एक हाई लेवल पे डिफरेंसेस क्या है। तो नीडलेस टू से यकीनन अगर हमारे ऑडियंस में कोई ऐसे लोग हैं जो मजीद इस पे समझना चाह रहे, सीखना चाह रहे, इन डेप्थ समझना चाह रहे कि भाई शरिया बेसिस क्या है इन चीज़ों की, तो उसके लिए ऑब्वियसली मजीद हमारे माशाल्लाह ट्रेनर्स अवेलेबल होते, रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस होते, अल-सादिक भी कर रहा होता है। इसके अलावा IBSC, सिमिलरली अदर इंस्टीट्यूशंस के भी ट्रेनिंग्स हो रही होती है, पाकिस्तान इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट की भी अपनी ट्रेनिंग्स होती है। तो वहाँ पर डेफिनेटली you would be better able to learn the micro level differences and nuances जो होते हैं। लेकिन मेरा जो आज का मौजू है वो एक हाई लेवल पे है, जस्ट टू गिव यू अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि तकाफुल है क्या और वो फंक्शन कैसे करता है। सो आज का एजेंडा, इंट्रोडक्शन टू द ट्रेनिंग जो मैंने अभी आपको दे दी, मेरे बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ। जैसे मैंने कहा, मैं 2007 से पाक कतर ग्रुप के साथ मुंसलिक हूँ। उससे पहले मैं मीज़ान बैंक में था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक बैंकिंग का भी तजुर्बा है, और उससे पहले मैं अपना कुछ IT का काम करता था कुछ दोस्तों के साथ बाहर UK में। तो दैट्स माय ब्रीफ। नाउ वील जंप राइट इनटू द टॉपिक, बिकॉज एट द एंड मैंने ऑर्गेनाइजर से यही बात की थी कि हम कोशिश करके कुछ एक थोड़ा सा वक्त भी हो बट एक क्वेश्चन आंसर का सेशन होना चाहिए, कि अगर कोई चीजें ऐसी थी जो मैंने कही और वो क्लियरली उसको कन्वे नहीं हो पाई,
So people should have the opportunity to ask that question. So whatever questions you have, अगर कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो please आप note कर लीजिएगा or put it in the comments. The organizers will be monitoring that. So inshallah at the end we can try and cover that. Okay, so takaful is an alternative to conventional insurance. What do I mean by alternative? अच्छा, alternative उस चीज को कहते हैं जो कि आपको एक उसी किस्म का बेनिफिट, उसी किस्म का एंड रिजल्ट देता है, बट फंडामेंटली वो एक डिफरेंट थोड़ी सी डिफरेंट चीज होती है। इसकी मेरे नजदीक जो सबसे अच्छी मिसाल है, और मेरी फैमिली तो सुन सुन के पागल हो गई है इस चीज को, कि फ्रोजन योगर्ट और आइसक्रीम को अगर आप कंपेयर करते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे द टेस्ट, द टेक्सचर, द फील, it's almost the same. But the difference is that frozen yogurt is made is a yogurt based, milk based product, whereas ice cream is like in terms of how healthy one is versus the other. Obviously, frozen yogurt is significantly a better option agar aap healthy dessert ढूंढ रहे versus ice cream. But अगर आप उनकी लिटरली दुकानें देखेंगे तो उसी किस्म की आइसक्रीम की भी दुकान होगी, उसी किस्म की फ्रोजन योगर्ट की भी दुकान होगी. तो an alternative is something that will give you the same benefits that you need, but it will be done in a way that will be operationally or manufacturing wise it will be different. तो मैं यहाँ ये कह रहा हूँ, मेरा proposition ये है जो कि हम जब से पाक कतर बना है पब्लिक को हमेशा यही चीज कह रहे होते हैं कि तकाफुल जो है वो कन्वेंशनल इंश्योरेंस का ऑल्टरनेटिव है, और कैसे वो डिफरेंट है वो अब मैं इंशाल्लाह आगे की स्लाइड्स में आपको कवर करूंगा. और जैसे मेरी थोड़ी सी इंट्रो तो मैं कर चुका हूं, तो आई विल स्किप द रेस्ट ऑफ द स्लाइड एंड मूव फॉरवर्ड. So takaful comes from the Arabic root word of kafala, which means basically to guarantee. Takaful is not only a tool to mitigate loss or to make halal profits, it's an ideology which promotes solidarity and joint guarantee, self-reliance and self-sustainability for community well-being, assistance to those that need it, and a community pooling mechanism. अब ये जो कम्युनिटी पूलिंग मैकेनिज्म है, ये एक पॉइंट आप याद रख लीजिएगा जब हम बाकी हलाल और हराम के जो एलिमेंट्स को कवर कर लेंगे, तो आई विल कम बैक टू दिस अगेन. Okay, so key differences between takaful and conventional insurance are takaful is a risk sharing mechanism. Conventional insurance is a risk transfer mechanism. बल्कि अगर आप किसी भी डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी उठाएंगे तो उसमें बाकायदा इफ यू लुक अप द वर्ड इंश्योरेंस इट विल मेंशन रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म. तो similarly takaful is a risk sharing mechanism. Unfortunately it's probably not in any dictionary yet, but inshallah उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द नंबर्स ऐसे होंगे कि डिक्शनरी को भी अपने आप को अपडेट करनी पड़ेगी. अच्छा, similarly a takaful company acts as a wakil for the participant, the person who has taken the takaful policy. The takaful company acts as a wakil for that person, as a representative of that person. Whereas in the case of conventional insurance, the insurer acts as a guarantor. Similarly, जो funds कंट्रीब्यूट होते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स अपनी पॉलिसी लेते हैं और वो तकाफुल का अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे होते हैं, so the takaful company acts as an ameen to those funds, as someone who is responsible for effective utilization of that money. Whereas in the case of a conventional insurer, the funds are actually given when they're made. The payment is made to the insurer. The insurer then becomes the owner of those funds, and then although acting as a guarantor, but they are the owner of those funds. अच्छा, सबसे बड़ी जो तकाफुल और कन्वेंशनल इंश्योरेंस में एक डिफरेंस आता है वो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आता है. कन्वेंशनल इंश्योरेंस की जो कॉन्ट्रैक्ट होती है, इट्स बेसिकली अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. मैंने कन्वेंशनल इंश्योरेंस कंपनी से कहा कि मेरी ये गाड़ी है, मुझे इसकी कवरेज चाहिए,
اور میں نے ایک پیمنٹ دی ان کو, اور اس کے اگینسٹ وہ رسک جو ہے وہ اب وہ اپنے پاس لے لیں گے. سو دیٹ رسک آئی ایم سیلنگ ٹو دی انشورر. Whereas in the case of a takaful arrangement, the risk is not being sold to the takaful company. Because as I mentioned, the takaful company is only an ameen on those funds and acting as a representative, as a wakil for the participant. Therefore, the contract being made between the takaful pool and the takaful participant is one of a donation or tabarro, meaning وہ اس پول میں کنٹریبیوشن ڈال رہا ہے اور اس کنٹریبیوشن کے اگینسٹ وہ پول جو ہے ان کو کچھ بینیفٹس دے سکتا ہے, اور وہ بینیفٹس اس وقت کک ان ہوں گے جس وقت وہ حادثہ ہوگا یا وہ ایونچویلٹی آئے گی جس میں وہ پول کی فنڈز یوٹیلائز کرنے پڑیں گے. تو فار ایگزامپل اگر ایک شخص ایک گاڑی کی کوریج کرواتا ہے تکافل کے تھرو, ان ایکچویلٹی جب وہ پیمنٹ کر رہا ہوتا ہے وہ اس پول میں پیمنٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ پول میں وہ پیسے آتے ہیں, وہ پول میں ہی پیسے رہتے ہیں. کل اگر کلیم آتی ہے تو وہ کلیم جو ہے وہ اسی پول سے پے آؤٹ ہوتی ہے, اور اگر اس پول میں پیسے رہ جاتے ہیں تو وہ کمپنی کی ملکیت نہیں ہوتی ہے, وہ پول کی ہی ملکیت رہتی ہے. اور اسی لیے تکافل میں ایک کانسیپٹ ہے سرپلس کا, جو کہ آگے بھی میں دوبارہ ڈسکس کروں گا, بٹ سرسری طور پہ when funds are remaining in the pool, those funds belong to the participants of that pool. They do not belong to the operator of the pool. Whereas in the conventional insurance arrangement, once you've made the premium payment, those funds now belong to the company. So if anything is left, that constitutes as underwriting profit for the company. Whereas in the case of takaful, that underwriting profit doesn't exist. So therefore, whatever is left in the pool, often it depends on other circumstances as well, but by and large, that those funds go back in the shape of a surplus. In fact, Pakistan mein takaful ki start se pehle it had started in Malaysia. Or Malaysia mein one of the reasons it became very popular was because for the average businessman, this was a great proposition کہ میں ایک پیمنٹ کرتا ہوں اور اگر وہ پیسے اس پول میں بچ جاتے تو وہ پے آؤٹ مجھے دوبارہ ہو جاتی ہے. تو obviously that's something جو کہ عام طور پہ کنونشنل انشورنس میں نہیں ہوتی ہے, کیونکہ کنونشنل انشورنس میں that constitutes the underwriting profit of the company. So چلو moving on, what makes something halal and another thing haram? So this is probably the most important principle when talking about Islamic finance. And that is that Shariat ne جہاں عبادت کی بات ہے وہاں پر شریعت نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ میں آج بہت خوش ہوں تو میں آج 6 وقت کی نماز پڑھ لوں گا, یا میں کہہ دوں کہ یار حج تو اس سال جون میں آ رہا ہے تو میں دسمبر میں جا کر آؤں گا کیونکہ اس وقت ویدر بہتر ہوگی. میں یہ نہیں کر سکتا. یہ دونوں چیزیں میرے لیے, مجھے یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, صرف اس لیے کہ یہ عبادت کے معاملے میں آتا ہے, عبادت کے ایمبٹ میں آتا ہے. اور عبادت کے ایمبٹ میں شریعت is very clear that you are only to do what has been defined. Everything else is out of the scope. Okay. Now, if I move out of the ibadat mamla and we come into the ambit of mamlat, which is basically everything else other than our ibadat, then in that area, everything is jaiz except for what has been defined as being not permissible. So, for example, I remember جس وقت Pak-Qatar start ہو رہی تھی اور اس وقت میں Pak-Qatar کی مارکیٹنگ دیکھ رہا تھا, تو لٹرلی ہمارے پاس کسٹمرز ایسے آتے تھے ہماری آفس پہ کہ بھائی اب آپ نے انشورنس کو جائز کر دیا. تو ہم ان کو پھر بٹھاتے تھے اور ہم ان کو یہ چیز سمجھاتے تھے کہ دیکھیں ہم تکافل کر رہے ہیں اور تکافل اس طریقے سے فنکشن کرتا ہے, اور ہم پھر ان سے ہی پوچھتے تھے کہ کیا آپ کو اس فنکشننگ میں کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے
جو کہ شریعت کے خلاف ہے، تو اکثر جواب یہی آتا تھا کہ نہیں یہاں پہ تو ایسے کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہی ہے. تو پھر اس کا ہم ریشنل ان کو یہی پریزنٹ کر رہے تھے کہ جب اس میں کوئی نان شریعہ کمپلائنٹ ایلیمنٹ نہیں ہے لہذا یہ حلال ہے. تو اس کی پھر مثال ہم ان کو پھر یہ دیتے تھے کہ بھائی آپ نیو یارک جاتے ہیں اور آپ وہاں پر عام ریسٹورینٹ میں کھانا نہیں کھاتے، گوشت نہیں کھاتے، کیونکہ آپ کہتے کہ یہ شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہے، حلال نہیں ہے. آپ فش کھا لیں گے، آپ ویجیٹیرین کھا لیں گے، لیکن آپ وہ میٹ نہیں کھائیں گے. تو کیوں نہیں کھا رہے ہیں آپ وہ میٹ؟ صرف اس لیے کیونکہ وہ حلال نہیں ہے. وہ جس پروسیس سے گزرنا چاہیے تھا وہ چیزیں اس میٹ وہ پروسیس سے نہیں گزرا ہے، لہٰذا آپ اس سے دور رہیں گے. اب وہی چیز اگر آپ یہ اگین کسی نان مسلم وہاں پر ریسٹورینٹ میں حلال گوشت سرو کیا جا رہا ہے، آپ کھا، فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس کو کوکنگ کس کس کمیونٹی سے تھی یا اس کا ریسٹورینٹ کا اونر کون ہے. ایز لانگ ایز یو ہیو دا کانفیڈینس کہ جو بھی آپ کو سرو کیا جا رہا ہے وہ حلال چیز کی جا رہی ہے، آپ اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں. وہ کسی پروسیس سے گزرا ہے لہٰذا وہ چیز حلال ہے. تو کھانے کے معاملات ہو گئے، کپڑے اوڑھنے کے معاملات ہو گئے، ریلیشن شپس کے معاملات ہو گئے، یہاں پر ہر جگہ پہ ایوری تھنگ از حلال اور جائز unless what has been specified as not being جائز. اور اس کی بہت خوبصورت ریشنل ہے اس چیز کے لیے. دیکھیں میں اگر کسی سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ مجھے شریعت سے دکھائے کہ یہ موبائل فون حلال آپ جو یوز کر رہے ہیں، آپ ٹاپ آف دا لائن آئی فون یوز کر رہے ہوں گے انشاءاللہ، تو وہ ٹاپ آف دا لائن آئی فون میں اگر آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیے حلال کیسے، تو اس کا جواب آپ دے ہی نہیں پائیں گے. تو اس کی جواب جو ہے، اس کا جو آنسر ہے، اس کا جو ریشنل ہے، وہ اسی چیز سے ملتا ہے کہ کیونکہ یہ معاملات کا حصہ ہے لہٰذا انلیس اس میں کوئی حرام چیز ہے وہ چیز حلال ہے، وہ چیز جائز ہے. تو that applies for all our financial dealings, that applies for all our transactions, our food, our relationships, everything where there is nothing that can be said to be haram is regarded as halal. Therefore اگر کوئی آپ سے آ کے کہتا ہے کہ یہ فائنینشیل ٹرانزیکشن حلال نہیں ہے تو ذمہ داری اس کی ہے دکھانے کی کہ بھائی آپ کیسے کہہ سکتے کہ یہ حلال نہیں ہے، اس میں کیا ایسی چیز ہے جو کہ حرام ہے جس کی وجہ سے یہ ٹرانزیکشن شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہے. تو ہمیں اس چیز کا بہت ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، کیونکہ بینگ ان دس انڈسٹری سنس آلموسٹ ارلی 2000 ایک چیز پہ، کیونکہ پاکستانی قوم جو ہماری ہے ماشاءاللہ وی آر ویری شریعہ کانشیس، رائٹلی اور رانگلی سو مینی ٹائمس. ہمیں خود نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتے اور کبھی کبھار ایکسکیوز شریعہ کی دے رہے ہوتے. تو وہاں پر ہمیں یہ سمجھانے کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ ان چیزوں میں as long as there is nothing haram in that overall process, in that product, then that process, that product, that relationship is considered to be halal. تو اس کی اینڈ میں مزید کوئی کوشچنز آنسرز ہو تو وہ دیکھ لیں گے، ڈسکس کر لیں گے. بٹ یہ ایک ایلیمنٹ آپ لوگ اگر اس پریزنٹیشن پہ سمجھ لے تو انشاءاللہ آئی ہیو ڈن مائی جاب فار دا ہول اسلامک فائنینشیل سیکٹر. بیکاز ہم سب کے ساتھ یہی اکثر مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ آگے کہتے ہیں نہیں یار یہ تو بینک کا نام لگا ہوا ہے لہٰذا یہ حرام ہوگا، یا یہ تو جی آپ انشورنس لکھ دیے تو آپ حرام ہو گئے. تو یہ لوگوں کو سمجھانا ہے کہ بھائی ایک نام کی وجہ سے چیز حرام نہیں ہوتی. وہ ایک جان بھی اتنا ہی مسلمان ہو سکتا ہے کہ جتنا ایک ابراہیم ہے. So the name, the title is not what makes something haram or halal. It's usually the process, the system, the relationships, the roles and responsibilities. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے چیز حلال یا حرام ہوتی ہے. اور موسٹ امپورٹنٹ چیز تو یہ سمجھنے کی ہے کہ جہاں معاملات کا تعلق ہے وہاں پر انلیس کوئی چیز ایکسپلسٹلی حرام نہ ہو
so you can assume that that item or that aspect is halal. Moving on. So the differences in contract, जैसे मैंने कहा कि तकाफुल की जो कॉन्ट्रैक्ट होती है वो जो तकाफुल के पार्टिसिपेंट जो पूल के साथ कर रहा होता है वो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होती है, वो बायलैटरल नहीं होती है, unlike a conventional insurance contract. And as I mentioned earlier, conventional insurance is a risk transfer mechanism. तकाफुल is a risk sharing mechanism. अच्छा, एक जो अहम पॉइंट यहाँ पर यह है, शरीयत रिस्क को एक कमोडिटी नहीं समझती है, लिहाजा रिस्क एक ऐसी चीज नहीं है जिसकी बाइंग एंड सेलिंग की जा सके, बट रिस्क की शेयरिंग जरूर की जा सकती है। और हम जब वो पूल में पैसे डाल रहे होते हैं, whether it's a takaful pool, whether it's any other pool of money that have been put by different individuals for the purposes of mitigating a future financial risk, that is jaiz. तो उसका फिर कोई एक मालिक नहीं होता है, ओनर नहीं होता है उस पूल का, उसका पूल की ओनरशिप उन सारे लोगों की होती है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, लिहाजा वो एक रिस्क शेयरिंग मैकेनिज्म होती है वर्सेस द कन्वेंशनल इंश्योरेंस रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म. ओके, सो अ लिटिल बिट ऑफ अ हिस्ट्री ऑफ तकाफुल. अच्छा, ये जो रिस्क शेयरिंग की बात हो रही है, ये तो तारीख में भी आप देखेंगे हिस्टोरिकली, whether it was the Arabs or even before them, people have been doing this for a long time. हमारी इस्लामी हिस्ट्री में जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन मदीने में का बना था, when the Prophet ﷺ वसल्लम made his hijrah from Makkah to Medina, तो उसमें एक एलिमेंट था इस रिस्क शेयरिंग का, और वो उन्होंने इसलिए डाला था कि उस वक्त अगर दो कबाइल के बीच में जंग हो जाती थी तो वो ऐसी होती थी कि वो जनरेशंस तक चलती थी, समथिंग दैट we've also seen in our society, unfortunately. तो the purpose of having this risk sharing pool was that कि अगर ऐसी कोई ना unintentional death हो गई between one tribe and another, so that pool would be used to settle that debt so that the tribes will not fight each other. So this was an initial example of risk sharing. Similarly, it obviously, as time went on, as trade got more complex, got more important within society, so then these sort of risk mitigation tools also improved, also became more common, both during the Abbasid period as well as during the Ottoman Empire. Then finally, serious efforts were started in modern days in the early 1970s. And वो जो मैंने आगे पहले जिक्र किया था मलेशिया के बारे में, they were one of the first ones to implement takaful in their society, and just as I said, it became quite popular because it was offering something that others were not able to. Finally, the first formal takaful company was set up in Sudan in 1979. Subsequently, another one was then set up in Bahrain, and then uske baad to Malaysia basically took the lead, and they really moved forward on Islamic finance and takaful as well. Pakistan mein takaful regulations came in early 2000. जिसके बाद we saw the starting of, at that time, Pak-Qatar Takaful. Then जो कि एक जनरल कंपनी थी, और फिर आया ये जो currently is called Salam Takaful. At that time it was called Takaful Pakistan. Then finally Pak-Qatar groups was set up, where we set up Pak-Qatar General Takaful and Pak-Qatar Family Takaful, a life and a general company. Alhamdulillah, we're still around. We were the first dedicated composite provider जो कि general और life का काम दोनों कर रहा था. And just for the knowledge of our listeners, in Pakistan, the regulations do not allow one company to do both life and general business under the same umbrella. It has to be done as separate entities. So the Pak-Qatar group के जो हमारे shareholders थे, they wanted to do both lines of business. तो उन्होंने फिर दो अलग-अलग company set किया, Pak-Qatar General Takaful और Pak-Qatar Family Takaful, जो कि 2006
6 میں یا 6 کے اینڈ پہ we received our incorporation. Early 2000 میں the company was in the process of being set up, and mid to end 2007 میں we got our license, and alhamdulillah since then we've been in this business, and alhamdulillah Takaful has come a long way. اس کے بعد تو پھر اب ونڈوز بھی کھل گئے ہیں. So pretty much all the insurance companies have Takaful windows, which has meant that the penetration obviously has improved, because the consumer now has many options. So even if they're comfortable working with, for example, وہ پہلے کسی بھی ایک انشورنس کمپنی کے ساتھ کام کرتے تھے, بٹ وہ ان کی چاہت تھی کہ وہ شریعہ کمپلائنٹ طور پہ کرے, تو اب وہ اسی کمپنی کے ساتھ رہ کر بھی وہ شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹ اویل کر سکتے ہیں. So opportunities and challenges. اچھا دیکھیں, جس ملک میں انفارچونیٹلی ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ ہمیں کسی قسم کا سوشل سپورٹ نہیں پرووائڈ کر رہی, جو میڈیکل کیئر ہے وہ it's there, but unfortunately at very low standards. Education again, most پہلے پھر بھی ایک جنریشن 2 جنریشن پرانی بات ہے کہ بھائی سننے میں آتا تھا کہ لوگ گورنمنٹ اسکولز میں اپنے بچوں کو بھیجتے تھے, اب وہ آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ ہے. ایوری ٹرائز ٹو سینڈ دیئر چلڈرن ٹو پرائیویٹ اسکولز بیکاز دے فرملی بلیو کہ ان کو ایجوکیشن بہتر ملے گی. تو جہاں پر اس قسم کی سچویشن ہوتی ہے معاشرے میں, وہاں پر انشورنس یا تکافل کی جو نیڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے. میں اپنے سامنے آئی ریمبر جس وقت میں میزان میں تھا, تو ہماری ایک برانچ میں ایک جونیئر ریسپشنسٹ تھی, تو ایک دن وہ برانچ پہ آ رہی تھی, اینڈ شی واز کراسنگ شارع فیصل. فار دوز آف یو who know, شارع فیصل is a very busy road, and she had an accident. She had an accident. Alhamdulillah, she was covered by the bank, but obviously the coverage is up to a limit. اب وہ لمٹ ایگزاسٹ ہو گئی. بینک الحمدللہ پھر بھی ان کی فیملی کو سپورٹ کر رہا تھا. ایونچولی پھر یہ ہوا کہ the hospital told the family and the bank as well کہ بھائی اب یہ خاتون جو ہے she's probably not going to survive. So the mother of that girl, she was unmarried and she was living with her mother, and she was the sole breadwinner for that family. So she was put in a very difficult situation about what to do. اب یہاں پر اگر کسی قسم کا پروٹیکشن ہوتی ہے تو وہ آپ کو اتنی سپورٹ کر لیتی کہ آپ یو کین مینج ٹو سسٹین یور economic well-being and continue onwards. But if you don't have that, it's not uncommon to see کہ لوگ خاص کر کے لوور مڈل کلاس میں جب ہوتے ہیں, اور آج کل کے جو انفلیشن کے بعد جو حالات ہے, ایون میڈیکل انفلیشن ویسے ہی ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے, تو with the current inflation that's completely gone. ایسی سچویشن پیش آئے, لیکن اگر آتی ہے تو اس میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ یو اینڈ اپ سیلنگ آل یور ایسٹس, یو اینڈ اپ گیٹنگ ڈاؤن گریڈیڈ ان ٹرمز آف یور فائنینشیل اسٹینڈنگ, جسٹ بیکاز یو نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ سچویشن دیٹ یو آر ان, جو کہ ڈیتھ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, جو کہ میڈیکل کیئر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. تو اپرچونٹی فار دس پروڈکٹ از ایمینس, اور اپرچونٹی ہمیں یہ ریئلائز کرنا ہوگا, یہ اپرچونٹی صرف ان اداروں کے لیے نہیں ہے جو کہ اس کی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, یہ اپرچونٹی پبلک کے لیے بھی ہے کہ اب آپ کے پاس ایک آپشن ہے جو کہ حلال ہے, اور آپ کی جو فائنینشیل ریکوائرمنٹس ہے, جو فائنینشیل نیڈز ہے, وہ میٹ کر سکتا ہے. مجھے یاد ہے جس وقت دبئی اسلامک بینک آ رہا تھا پاکستان میں, تو اس وقت ان کے جو سی ای او تھے, ڈیپٹی سی ای او تھے بلکہ, انہوں نے ایک پریزنٹیشن میں کہا تھا کہ کانفرنس میں کہ ہم نے ایک سروے کروایا ہے, اور اس سروے میں انہوں نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ کتنی ہے کنزیومر ڈیمانڈ فار اسلامک فائنینشیل پروڈکٹس. تو ان کے سروے کا ریزلٹ یہ آیا کہ if you take the average Pakistani consumer,
اور ان کو بینیفٹس بھی وہی مل رہے جو کنونشنل سائٹ کے مل رہے ہیں, ان کو پرائس بھی اتنی ہی دینی پڑ رہی ہے, تو وہ ہمیشہ شریعہ کمپلائنٹ آپشن لیں گے. اچھا, جب پھر پاک قطر سٹارٹ ہو رہا تھا تو ہم نے بھی پھر کچھ اسی قسم کا ایک سروے کروایا کہ لوگ انشورنس یوز کیوں نہیں کرتے ہیں. تو ہمیں اس سروے میں واضح یہ ہوا کہ لوگ, جب ان کو انیشلی آپ پوچھو گے کہ آپ انشورنس یوز کرتے تو وہ کہیں گے نہیں, اور آپ پوچھیں گے کیوں نہیں کرتے تو وہ کہیں گے یہ حرام ہے. ٹھیک ہے, پھر آگے جب ان سے مزید آپ سوالات کرو گے اور ان سوالات میں آپ ان سے پوچھو گے کہ بھائی آپ کیا کنونشنل بینکنگ کرتے ہیں, کرتے ہیں تو کیا صرف کرنٹ اکاؤنٹ یوز کر رہے ہیں, تو وہاں سے ان سوالات کے جواب کے بیسس پہ آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ ان کی جو انشورنس سے دوری ہے وہ شریعہ از اے ایکسکیوز, از اے ریزن دیٹ دے گیو, but in actuality it has more to do with the fact that they feel کہ انشورنس سے مجھے کوئی بینیفٹ نہیں ملنا یا وہ میرے لیے کوئی ویلیو ایڈ نہیں کرے گا, لہٰذا میں اس کو یوز نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. بٹ کیونکہ شریعت کی ریزن دینا آسان ہے, اور کیونکہ معاشرے میں ہر آدمی یہی بات کر رہا ہوتا ہے, تو وہ شریعہ کی ریزن دے دیتے ہیں. تو یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ the average consumer will always take a Sharia compliant product. Now, the only problem is that the average consumer does not realize that they need insurance or they need takaful. In fact, if I were to generalize, they need protection. میں اگر اس گروپ, یہ جو ہماری آڈینس ہے, ان پہ اگر ایک سروے کرتا ہوں کہ یہاں پر کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی گھر کی کوریج لی ہوئی ہے, ایک گھر جیسا امپورٹنٹ ایسٹ کئی لوگوں کی اونرشپ میں ہوگا, کئی لوگ رینٹ پہ بھی رہ رہے ہوں گے, ایون اگر وہ رینٹ پہ رہ رہے, اس ایسٹ کے اندر, اس گھر کے اندر جو چیزیں ہیں وہ تو ان کی اپنی ہے. کل مجھے یاد ہے ہمارے ایک ساتھی ہے, وہ جس کچھ سال پہلے بارشوں کی وجہ سے کافی فلڈنگ ہوئی تھی, ان کے گھر میں پانی آ گیا تھا, تو ان کے ایک لیپ ٹاپ بھی خراب ہو گیا, ان کا فرنیچر بھی خراب ہو گیا, ان کے کئی کپڑے خراب ہو گئے. ان کے پاس اس وقت, خیر الحمدللہ اس ساتھی کے پاس پروٹیکشن تھا, تو اس نے اس کو کلیم کر لیا اور الحمدللہ ان کو وہ مل گیا. بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ amongst the average پاکستانی کنزیومر ہم لوگوں نے گھر کی کوریج نہیں لی ہوئی ہے, انلیس کسی کی ہیلتھ کی کوریج یا لائف کی کوریج ان کے امپلائر نے پرووائڈ کیا ہے, عام طور پہ ہم وہ بھی نہیں لیتے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم, اٹ سیمز, اور یہ ہماری لا علمی ہے کہ یہ ہماری سوچ ہے کہ بھائی ہم توکل اللہ کر کے ہم گزارا کر لیں گے پوری زندگی کا. تو توکل اللہ پہ تو ہمیں کرنا ہی ہے, لیکن جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک بیڈوین آیا ان کے پاس اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, میں نے اپنا اونٹ چھوڑ دیا اور میں اللہ پہ توکل کر رہا ہوں. تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت, as he always used to do, very clear, very concise, but very to the point, انہوں نے جواب دیا کہ آپ اپنا اونٹ باندھ دیں, پھر آپ اللہ پہ توکل کریں. میننگ جو جائز حلال اسباب ہے ان کو استعمال کریں, پھر آپ اللہ پہ توکل کریں. تو اگر آپ کو ایک جائز حلال طریقہ مل رہا ہے پروٹیکشن کا, تو آپ کو اس کو اویل کرنا چاہیے. اور یقیناً نیڈ تو ہے, ہم سب کی گاڑیوں میں ایک اسپیئر ٹائر ہمیشہ پڑا ہوا ہوتا ہے. ہم کبھی یہ نہیں سوچتے یار یہ تو پیسہ ضائع ہو رہا ہے, یہ تو میرے پیسے کہیں اور لگے ہوئے ہو سکتے, میں تو یار اسپیئر ٹائر بیکار کا رکھ رہا ہوں. کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جس ٹرپ پہ وہ اسپیئر ٹائر کی ضرورت پڑے گی اس وقت وہ بہت یاد آئے گا. تو یہ اسی لیے ہمیں فائنینشیل پروٹیکشن بھی لینی چاہیے جو کہ انشورنس پرووائڈ کرتا ہے. اور جیسے میں نے شروع میں کہا, تکافل being an alternative to conventional insurance is providing that same financial protection but in a Sharia compliant model. تو اس کے کچھ چیلنجز بھی ہیں انفارچونیٹلی. کنزیومر اویئرنیس جیسے میں نے مینشن کیا از اے بگ پرابلم. لوگوں کو علم نہیں ہے کہ یہ ہے کیا, اس کا بینیفٹ کیا ہوگا. سملرلی کسٹمر سروس, کیونکہ یہ تو ہمارا نیشن وائڈ المیہ ہے, آپ کئی اداروں کے ساتھ, بینکس ہو,
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इवन अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, आप ग्रोसरी स्टोर में जाएं, किसी टेलर कपड़ा लेने जाए और उनसे 3 चीजें देख ले और चौथी चीज के लिए कहे कि नहीं यार मैं कुछ मार्केट एक्सप्लोर करके आता हूँ, तो वो आप पे तब जाएगा. तो कस्टमर सर्विस तो हमारी इट्स समथिंग दैट वी नीड टू वर्क ऑन. इट्स अ नेशनल प्रॉब्लम, बट कंज्यूमर अवेयरनेस इज एन इशू, और इस पे इंडस्ट्री भी काम कर रही है, तकाफुल कंपनीज भी स्पेसिफिकली काम कर रही है. और नीड बेस्ड प्रोडक्ट्स, यस, ऑब्वियसली we are working on that. पूरी इंडस्ट्री इस पे मेहनत कर रही है कि ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाए कि जो एग्जैक्टली कंज्यूमर और कस्टमर की नीड्स मीट कर रहे हो. So economic and social benefits of takaful, ये ग्रो होगा तो ओवरऑल इकोनॉमी भी बेहतर होगी, सोसाइटी भी बेहतर होगी. देखिए, इंश्योरेंस इम्पोर्टेंट उस वक्त होना शुरू हो गया था जिस वक्त society started moving towards a very consumer oriented society. तो अब हो ये गया कि फॉर एग्जांपल हमारी, अब देख ले, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, अल्लाह ना करे कभी अगर वहां पर किसी किस्म का हादसा आता है, अर्थक्वेक आता है, जलजला आता है, a lot of those factories would be destroyed. अब आप सोचिए पूरा पाकिस्तान का इकोनॉमिक बेस पे हिट आएगी उस चीज की. Alhamdulillah, a good proportion of those commercial enterprises are already covered. Businesses, क्योंकि वो उनका एक कॉस्ट होती है ऑफ डूइंग बिजनेस, वो अपनी प्रोटेक्शन यूजली कर रहे होते हैं. मसला तो वहां आता है जहाँ कंज्यूमर की बात होती है, इंडिविजुअल्स की बात होती है. इंडिविजुअल फिर कहता है यार मुझे क्या जरूरत है करने की, कुछ होगा तो देखा जाएगा. तो अगर हम सब ये करना शुरू करेंगे तो एक तो ओवरऑल इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर होगी कि अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई हादसा होगा तो वो दोबारा बहुत आसानी से खड़े हो जाएंगे. सिमिलरली इंडिविजुअल बेसिस पे भी एक बेनिफिट होगा एज अ सोसाइटी कि जब अगर अगेन वही अगर किसी के साथ कोई कोई नुकसान आता है तो उनको वो फाइनेंशियल हिट ये नहीं करेगी कि उनकी लाइफस्टाइल ही बिल्कुल पीछे आ जाए, रादर वो उसी लेवल पे वो चलते रहेंगे. So again, more protection makes for stronger businesses. अच्छा, सोशल साइड पे बेनिफिट्स ऑफ रिस्क मिटिगेशन रीच ऑल पार्ट्स ऑफ सोसाइटी. मैंने वो हमारे मीजान की साथी की खातून की मिसाल दी. एनीबडी हु हैज प्रोटेक्शन, क्योंकि हादसा या नुकसान तो कभी भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है, तो हमें उस चीज की प्लानिंग करनी चाहिए. एंड द मोर पीपल हु आर प्रोटेक्टेड, द स्ट्रॉन्गर आवर सोसाइटी विल बी. अनफॉर्चुनेटली वो प्रोटेक्शन लेवल्स हमारे इतने लो है कि वी डोंट हैव दैट रिक्वायर्ड लेवल ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ. तो ये मेरा प्रेजेंटेशन था. इस पे मजीद क्वेश्चन आंसर के लिए आई एम अवेलेबल. Whatever you want to ask, please feel free to send it forward and I'll try to respond. जावेद साहब, कोई सवाल कुछ है? जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अच्छा, पार्टिसिपेंट ज़्यादातर खामोश हैं तो मैंने कहा एक सवाल कर लूं. मैं ये गुजारिश करना चाह रहा था कि देखें, लोग इंश्योरेंस की तरफ एक कंज्यूमर का या एक जनरल पब्लिक का ना आने की एक मेन वजह मैं समझता हूँ ये भी हो सकती है
کہ جب کمپنیز کا کلیم کا ٹائم آتا ہے تو جو انڈیویول ہے وہ اتنی ڈاکومنٹری ریکوائرمنٹس کے اندر وہ ڈال دی کہ وہ آپ کی آواز کٹ گئی ہے. جی آواز آ رہی ہے اب؟ جی جی اب آ رہی. ہاں تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ مطلب اس کو اتنی ڈاکومنٹری ریکوائرمنٹس میں ڈال دیا جاتا ہے تو وہ مطلب وہ آگے ہی آگے پریشانی ہے اس کی یا کوئی کسی ایشو میں وہ ہے اور اوپر سے اس کو ڈاکومنٹری ایویڈنس میں ڈال دیا جائے تو وہ اس چیز کو بھی اوائڈ کرتا ہے کہ یار کیا چھوڑیں ادھر بھی خرچہ کرنا, کل آپ کو کاغذی کارروائی اتنی کرنی پڑ جانی ہے اور آپ کو بینیفٹ کوئی نہیں ہونا. تو کمپنیز کو اس بارے میں بھی میرے خیال سے سوچنا چاہیے کہ منیمم ریکوائرمنٹس کچھ پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر لی جائیں اور وہ اس کو بتا دی جائیں. تو نارملی جیسے ہم زیادہ تر کوشش کرتے ہیں گاڑیوں کی کوریج کے لیے, تو اس میں ابھی میرے ایک دوست ہیں, ان کی گاڑی جو ہے وہ چوری ہو گئی, تو اس کے اندر اتنی انہوں نے کوریج وہ چیزیں ڈال دیں کہ پولیس کے حوالے سے ادھر اس کے حوالے سے اور وغیرہ وغیرہ, تو وہ بیچارہ بڑا تنگ آیا ہوا ہے اور وہ چیزیں پوری نہیں ہو پا رہی ہیں اس سے. مطلب یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ کمپنیز کو نہیں تھوڑی نہیں سی ایبسلیوٹلی بالکل صحیح بات ہے آپ کی. اور اس پہ ہم پاک قطر میں تو ہمیشہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آسانی سے آسانی ہو. اچھا اس پہ میں اس چیز کو آئی فرملی بلیو کہ ہمیں ان چیزوں میں آسانی کرنی چاہیے بیکاز ڈاکیومنٹیشن اکثر فار ایگزامپل اگر کسی نے گھر کی کوریج دی, گھر میں ہی آگ لگ گیا, پھر میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ تم اب جسٹیفائی بلز دکھاؤ کہ آپ نے کیا کیا چیزیں گھر میں رکھی تھی. obviously it's not possible, وہ ساری چیزیں ہی تو ڈسٹروائے ہو گئی, وہ کیسے بل دکھائے گا آپ کو. تو ہمیں ایسے پروڈکٹ بنانے چاہیے جہاں پر ہمارے لیے کسٹمر کے لیے اینڈ کلیم حاصل کرنے میں آسانی ہو. ڈیفینیٹلی there is no doubt about that. بٹ ایک چیز جو میں نے ریئلائز کی ہے اس انڈسٹری میں بھی, بینکنگ میں بھی, کہ جنرلی انفارچونیٹلی ہمارے جو انٹیگریٹی لیولز ہے ہماری پبلک کی وہ خاصی لو ہے. یعنی ان دا سینس کہ اور جس کی وجہ سے پھر جو اپوزٹ سائڈ ہوتی ہے وہ ہمیشہ شروع ہی اس طریقے سے کرتی ہے کہ وہ چیزیں مشکل سے مشکل تر ہی بنانے جاتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ مشکل کے چیزیں پیش کر دے گا تو پھر تو ٹھیک ہے ہم دے دیں گے. لیکن وہ مشکل چیزیں بھی پیش کرنا ہمیشہ کسٹمر کے لیے اکثر اٹس ویری چیلنجنگ. تو آئی ایکسپٹ یور پوائنٹ, دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی need to work on and we are working on. I know for a fact کہ ہمارے پروڈکٹس ہم جب ڈیولپ کر رہے ہوتے تو ہم اسی چیز کو نظر رکھتے ہوئے کرتے کہ بھائی جب کسٹمر آئے گا تو اس کے لیے آسانی سے آسانی کر دے. اور اکثر یہ ہوتا بھی ہے کہ جب ہم نے ریکوائرمنٹس بھی دے دی اور کسٹمر پھر آ کے ہمیں بتا دیا کہ دیکھیں یہ گیپ کی وجہ سے میں اس چیز کو نہیں پرووائڈ کر پاؤں گا, تو ہم اکثر اس پہ بھی پھر کوشش کر کے لچک دکھا کر and we try and facilitate the customer as much as possible. But obviously ہمیں اس پول کو بھی بیلنس کرنا ہے, کسٹمر کی نیڈ کو بھی بیلنس کرنا ہے. بٹ یور پوائنٹ از ویری ویلڈ. ایز این انڈسٹری وی نیڈ ٹو ٹرائی اینڈ میک اٹ ایزی ٹو گیٹ کلیمس اینڈ ناٹ function effectively like the government and make things so difficult کہ بندہ پھر بس کہہ دے کہ یار چھوڑو یار باہر میں جائے, کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو جزاک اللہ خیر, پوائنٹ ٹیکن, that's something that we need to keep in mind. یہاں پر ایک سوال میرا بھی ہے. جی محسن صاحب. سر ایک چیز ہوتی ہے کہ یہاں پہ فرض کریں پول میں جتنا اماؤنٹ ہے اور کلیم آپ لوگوں کے پاس زیادہ آ گیا اگر نا, تو اس کو کیسے کمپنسیٹ کریں گے پارٹیسپینٹ کو؟ گڈ کوشچن. تو اس کا رسپانس یہ ہے کہ ایس سی سی پی نے ہمیں ایز پر ریگولیشنز ریکوائر کیا ہوا ہے کہ اگر پول کبھی ڈیفیسٹ میں جائے گا تو جو تکافل آپریٹر ہے وہ اس پول کو قرض حسنہ دے گا, اور فیوچر ایئرز میں جب انشاءاللہ اگر سرپلس ہوگا تو وہ اس سے آہستہ آہستہ کر کے دوبارہ ریکور کر لے گا. بٹ اس وقت کلیمنٹ کو فرق یہ ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ جی سوری وہ پول تو ڈیفیسٹ میں اس لیے آپ کی کلیم نہیں دے سکتے. دیٹ ول نیور ہیپن اینڈ دیٹ کین ناٹ ہیپن. کلیمنٹ کو اپنا اگر لیجیٹمیٹ کلیم ہے تو اس کو اس کا کلیم ملے گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ایسی جیسے آپ کا جو سوال ہے, ایس سی سی پی کی جو ریکوائرمنٹ ہے ہم پر کہ ہم اس پول میں ایک قرض حسنہ دیتے ہیں
to ensure that the pool stays liquid and continues to function. تو انشاءاللہ claims میں کوئی اس کی وجہ سے رکاوٹ نہیں آئے گی. جاوید صاحب ایک کسی کا ایک ہاتھ اٹھا ہوا تھا وہ I don't know where it's gone now. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیرانی صاحب ظفر بات کر رہا ہوں. جی سوال ظفر یہ ہے کہ ویسے ابھی ایک پارٹیسپینٹ نے بھی سوال کیا کہ جو ڈاکومنٹیشن وغیرہ یہ تو پھر بھی ایک وہ گاڑی کی مثال دے رہے تھے. اگر ہم کوئی ایک فیکٹری وغیرہ کی بات کریں اور کلیم بڑا آ جاتا ہے اور آپ کے پول میں ویسے ہی یعنی کہ آپ کو قرض ہنسنا لینا پڑ رہا ہو لیکن اگر اس کے علاوہ ایکسیڈ کرتا ہے تو کوئی ایک کو انشورنس وغیرہ کی یا کیا چیز ہوتی جو کہ انٹرنیشنلی جو ہے نا وہ آپ لوگ اس سے کرتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ کیا اس کے اندر کمپلیکیشن اور کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اچھا ظفر صاحب اس میں جواب یہ ہے کہ ہمارے جتنے پروڈکٹس ہوتے ہیں اس میں ری تکافل کا ایلیمنٹ تو ہوتا ہی ہوتا ہے. ہم اکیلے رسک یوزلی نہیں اٹھاتے اور یوزلی جو ری تکافل کے ساتھ ارینجمنٹ بھی یہ ہوتا ہے کہ اس لیول تک ہم اپنے پاس رکھیں گے رسک اور اس کے اوپر جو بھی ہوگا وہ ہم ری تکافل کو سیٹ کر دیں گے. تو دیٹ ہیز بین ڈن آن آل آور پروڈکٹس. ان فیکٹ کچھ جیسے آپ نے فیکٹری کی مثال دی کچھ جنرل پروڈکٹس میں تو کیونکہ obviously فیکٹری کے جیسے آپ نے بڑی اچھی مثال دی ایک فیکٹری تو بلینز کی بات ہوتی ہے صرف ایک فیکٹری میں تو وہ تو شروع سے ہی ری تکافل بھی کیا ہوا ہوتا ہے اور کبھی کبھار تو یہ ہوتا ہے کہ ایک کمپنی اکیلی بھی نہیں وہ رسک لے رہی ہوتی ہے وہ یوزلی 3-4 کمپنی ساتھ مل کے وہ رسک اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو وہ 4 کمپنی مل کے اس رسک کو انڈیمنیفائی کریں گے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بالکل ہی وہ ایسے وہ چھوڑ دیں گے وداؤٹ اینی پروٹیکشن. So there's always ری-تکافل present in all our arrangement. پھر وہ لائف ہو یا وہ جنرل ہو ری-تکافل ہمیشہ ہوگا ادھر. اچھا یوزلی ری-تکافل کے ارینجمنٹس میں ویریشنز ہوتی ہے. کچھ جیسے میں نے کہا مثال دی کہ کچھ ارینجمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ ایک لیول تک لوکل کمپنی ایبزورب کرے گی اس کے اوپر پھر ہم سیٹ کریں گے اپنے ری-تکافل کو. کچھ ارینجمنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی کوٹا شیئر ہوتا ہے ایک پرسنٹیج ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے 30% آپ کا 70 ہمارا یا 70 آپ کا 30 ہمارا جو بھی ہے تو وہ ایک ارینجمنٹ ہوتی ہے. اور تیسرا جو آپشن ہوتا ہے جس میں ہم رسک کو ڈیوائڈ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم لوکل مارکیٹ میں ہی ری تکافل تو اپنی جگہ ہم لوکل مارکیٹ میں ہی دوسرے پارٹنرز کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ ایک بہت بڑا سا رسک آیا ہوا ہے تو اس کو ہم کیوں نہ شیئر کر لیں تو کچھ پورشن کوئی لے لے گا کچھ پورشن کوئی اور لے لے گا تو وہ تو ڈیفینیٹلی کیا جاتا ہے. اینڈ ایز یو رائٹلی سیڈ وہ رسک خاص کر کے فیکٹریز کی تو اچھی خاصی بڑی ہوتی ہے تو وہاں پر ڈیفینیٹلی ایک کمپنی یوزلی اکیلے وہ نہیں کر رہی ہوتی ہے وہ ساتھ مل کے کرتی ہے دوسروں کے. I hope that answers your question. تو سر یہ آپ کی تکافل کمپنی اور تکافل فنڈ اس کا سائز اس کا کیپٹل اور اس کا ایپیٹائٹ جو ہے وہ کس درجے تک کا ہوتا ہے اور پھر یہ جس طریقے سے تھانے بٹے ہوئے ہوتے ہیں پھر تھانوں کی جو مسائل ہوتے ہیں یہ میرے حصے میں نہیں وہ میرے حصے میں تو اسی طریقے سے اگر مختلف میرا سوال یہ کہ اگر اس کلیم کے آنے کی صورت میں ABCD 1 2 3 4 انشورنس کمپنی کو انشورر کے طور کے اوپر ہیں ری تکافل کا ارینجمنٹ ہے
پھر اس کے اندر جو ہے نا وہ جو کمپلیکیشنز ہیں وہ آدمی کو زیادہ بادر کر سکتی. تو آپ لوگوں کا اپنا جو پاک قطر کا جو کیپٹل ہے اس سے آپ میکسیمم کتنا رسک اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں ظفر صاحب، باٹم لائن یہ ہے کہ میرا کیپٹل فار ایگزامپل 2 بلین روپیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن میرا کیپٹل پورا تو اس پول میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. یہ تو کیپٹل شیئر ہولڈر نے کمپنی سیٹ اپ کرنے کے لیے دیا ہے. میرے پول میں کچھ پورشن میں نے ڈالا ہوگا، کچھ باقی جو آپ لوگوں کے کنٹریبیوشنز آتے وہ ہم اس پول میں ڈال رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، رہا پوائنٹ کہ ہمیں جو دیکھیں ایک کمپنی کے پاس بے شک کیپیسٹی ہو کہ وہ پورا سب کچھ ہی وہ ابزارب کر لے، وہ پھر بھی نہیں کرے گی. وہ کیوں اپنا سارا کیپٹل ایک ہی اس رسک پہ لگا دے؟ وہ تو یہ چاہے گی کہ میں میکسیمم اس کو ڈیوائڈ کر دوں، کیونکہ میرا کیپٹل میں 10 اور کلائنٹس کے لیے بھی یوز کر سکتا ہوں. اچھا، جب فار ایگزامپل آپ نے اگر لیٹس سے سلام تکافل کے ساتھ بات کی اور آپ نے ان کے ساتھ ارینجمنٹ کیا ہے، لیٹس سے آپ کی فیکٹری ہے، انہوں نے پھر کہا کہ پاک قطر جنرل سے کہ پاک قطر جنرل میرے پاس یہ رسک آ رہا ہے، یہ آپ کچھ ابزارب کرنا چاہیں گے؟ پاک قطر جنرل نے کہا ہاں چلے ٹھیک ہے، میں اتنا پرسنٹ لے لیتا ہوں. پھر انہوں نے جوبلی تکافل سے کہا کہ جوبلی بھائی آپ لوگ تھوڑا لینا چاہتے ہیں؟ وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تھوڑا لے لیتے. اب آپ تو سلام سے ہی بات کریں گے اور آپ کو کلیم بھی سلام ہی دے گا. ہی از یور وینڈر، ہی از یور سروس پرووائڈر. بیک اینڈ پہ جو 4-5 مزید جو پرووائڈرز ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ، یو ول نو اباؤٹ دیم بٹ یو ول اونلی بی ڈیلنگ ود دس ون کمپنی. اینڈ مور امپورٹنٹلی جو اس کے پیچھے جو ری تکافل ہے وہ تو آپ کو یو وونٹ ایون نو ہو دے آر، بیکاز وہ بالکل کمپنی اور ری تکافل کے بیچ میں ہے. اور یوزلی ری تکافل کا جو میتھڈولوجی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جب کوئی کلیم آتا ہے تو وہ ہم کمپنی لیول پہ سیٹل کر دیتے، اور پھر اینڈ آف دا ایئر میں پھر ہم وہ نیٹ آف کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ان کو ان کا کنٹریبیوشن بھیجنا ہے ورسز ان کو کتنے کلیمز کی پیمنٹ کرنی ہے، تو وہ ہم نیٹ آف کر کے جو بھی سیٹل کرنا ہوتا ہے وہ سیٹل کر دیتے ہیں. میننگ جو کسٹمر ہے اس کو اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ میں کتنے پارٹنرز کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور میرے ری تکافل کون ہے اور کیا ہے. آپ کو یعنی جو بھی کسٹمر ہوگا کارپوریٹ اور انڈیویجول، ان کو ان کا کلیم مل جائے گا. ہاں یہ پوائنٹ ضرور ہے کہ اوبیسلی بڑے سائز کا ہوتا ہے تو اس میں انویسٹیگیشن میں ان چیزوں میں ٹائم لگ جاتا ہے، بٹ ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی ہم آپ سے کہیں گے کہ بھائی آپ جی آپ جا کر یہ تکافل سے خود بات کر لیں یا آپ اس پارٹنر سے خود بات کر لیں. وہ یوزلی جو جس کمپنی سے آپ ڈیل کر رہے ہیں وہی اسی کمپنی کی ذمہ داری ہوگی. پیرانی صاحب بہت السلام شکریہ، بہت تعامل کے ساتھ تمام سوال بھی سنے اور تفصیل سے جواب بھی دیا. کنزیومر کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ آج کل جو لوگوں کی بائنگ پاور اور سیونگ کا اسکیل جو ہے نا وہ بہت نیچے آیا ہوا ہے. تو اس وجہ سے جو پروڈکٹس ہیں خاص کر انشورنس کی یا تکافل کی، ان کو بیچنا جو ہے وہ مارکیٹنگ کے اسٹاف کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں اس کو کتنے حصوں میں پریمیم کو میکسیمم توڑا جا سکتا ہے؟ اور اگر 1 سال کا پریمیم مثال کے طور کے اوپر 1 لاکھ روپے بنتا ہے اور ہم اس کے 4 حصے توڑ دیتے ہیں، اب خدا نخواستہ اگر اس کا پہلے ہی کوارٹر کے اندر کوئی ایسا معاملہ کلیم آ جاتا ہے جبکہ آپ کو صرف 1 کوارٹر کا پارشل پریمیم ملا ہے یا پارٹیسپیشن فنڈ ملا ہے، تو ایسی صورت میں جو تکافل کمپنی ہے وہ پورے لاکھ روپے کے حساب سے جو سم انشورڈ بن رہا ہے وہ ادا کرے گی، یا اس کو جو ایک پارشل حصہ 1 کوارٹر کی ملا ہے اس حساب سے کرے گی؟ پلیز، تھینک یو. اچھا، یوزلی تو یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ کی کوریج تو ڈے 1 سے آن ہو جاتی ہے، اور اگر ڈے 2 پہ جا کر اگر وہ کلیم آ گیا اور جیسے آپ نے کہا کہ صرف 1 کوارٹر کی پیمنٹ آئی ہے، ہمارے لیے تو وہ پورا سم اشورڈ ہمیں دینا ریکوائرڈ ہے. سو وی ول ڈو دیٹ. You will get your whole sum assured irrespective that you've only paid for that one period. So yes, we will make that payout. Yes, یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہماری
کیونکہ ہم امین ہیں اس پول کے اور بھی پارٹیسپینٹس اس پول میں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو کلیم کا پے آؤٹ ہو رہا ہوگا اس میں سے جو بیلنس باقی ہے اس پیریڈ کا وہ ہم لے لیں گے اس پول کے لیے اور وہ پول میں ریٹین کر دیں گے. باقی جو آپ کی کلیم کی پے آؤٹ ہے وہ ہو جائے گی. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ہم کہہ دیں کہ نہیں کیونکہ ایک کوارٹر کا آیا ہے تو صرف 1/4 آف یور سم assured is liable to you. No, you will get your whole you will be eligible for your whole payment. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ایک میری طرف سے چھوٹا سا سوال یہ تھا، اگر آپ اس کا جواب دینا مناسب سمجھیں. الحمدللہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں تکافل انڈسٹری ایک میچورٹی کی طرف جا رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے، اور ہمارے سامنے تکافل آپریٹرز بھی بہت زیادہ ہیں. لیکن ری تکافل کیپیسٹی کے حوالے سے کہیں نہ کہیں چیلنجز آتے ہیں. اور جیسے آپ نے خود فرمایا کہ گرچہ ہمارا ایک ارینجمنٹ ہوتا ہے کہ ہم ہر تکافل پالیسی کو ری تکافل کے ذریعے سے کور کر رہے ہوتے ہیں اور رسک کو منیمائز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ اس کے اوپر ضرور بتائیے کہ ہمارے پاس ری تکافل کیپیسٹی کیا ہے. عمومی طور پہ ہمیں یہ دیکھنے میں ملتا ہے بسا اوقات ایز اے اسکالر کے طور پہ بھی، جب ہم بہت بڑے بڑے کلیمز ہو جاتے ہیں ری تکافل کے لیے تو ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی کنونشنل آپریٹرز کے پاس جانا پڑ رہا ہوتا ہے. یہ مجھے پتا ہے کہ ہماری چونکہ ابھی کیپیسٹی کم ہے، مارکیٹ شیئر کم ہے، اس کے لیے تکافل انڈسٹری میں کیا بات ہو رہی ہے؟ تکافل انڈسٹری کے لیڈرز آپ جیسے حضرات ری تکافل کے لیے کیا سوچ رہے ہیں کہ ہمیں سیکنڈ لیگ کے اوپر بھی کنونشنل کی طرف جانا نہ پڑے، جو ہم ابھی بعض اوقات ایسا ہو رہا ہوتا ہے. اس کے حوالے سے آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. جزاک اللہ خیر. Okay, so good, very good question. الحمدللہ کیپیسٹی اس وقت اس لیول کی ہے کہ بائی اینڈ لارج ایسی کوئی رسک نہیں ہے کہ ہم نہ اٹھا سکے. اینڈ اگر پاکستان میں اگر پھر بھی فار ایگزامپل اگر کسی وجہ سے کچھ کوئی ری تکافل ہے وہ پاکستان میں نہیں اٹھانا چاہتا رسک، یا وہ اسپیسیفکلی وہ رسک دے آر ناٹ ولنگ ٹو ورک ان پاکستان with us for example as a Pakistani insurer یا پاکستانی تکافل کمپنی، تو وہ but they have no problem for example providing that same takaful coverage to a UAE company or a Malaysian company. So alhamdulillah the takaful capacity exists. Yes, کچھ جگہوں پہ پھر بھی ایک ایشو آتا ہے. وہ ایشو اور لیٹلی وہ ایشو تھوڑا سا زیادہ ایکسکلیٹ اس لیے ہونا شروع ہوا کہ جیسے ہمارا پاک روپی کمزور ہوتا جا رہا ہے, it is becoming that much more challenging getting the retakaful capacity for Pakistan. کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم چلے آپ کو رسک اٹھا لیتے آپ کی اور وہ سم ایشورڈ دے دیتے, لیکن پھر جب تک آپ کا پریمیم ہمیں ملتا ہے تب تک وہ اور بھی گر چکا ہوتا ہے. تو ہمارے لیے وہ جو ہم کیپٹل سیٹ اسائڈ کرتے ہیں اس رسک کے لیے ان ڈالر ٹرمز we end up taking a hit. تو دیٹ ایلیمنٹ از دیئر. اچھا, اس پہ شریعہ اسکالرز نے کیونکہ ہم انڈسٹری میں بیٹھے ہیں تو ان سے بھی ڈسکشن ہوتی رہتی ہے, ہم نے جب بھی ان سے گزارش کی کہ بھائی اس پہ ذرا کچھ اگر آپ دیکھ لیں, تو ان کا یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ دیکھیں الحمدللہ ہم یہاں تک پہنچ گئے وداؤٹ, اچھا ان لائک اسلامک بینکنگ جب شروع ہوئی تھی تو اس وقت کیونکہ تکافل تھا ہی نہیں, تو ان کو رخصت ملی ہوئی تھی کہ آپ کنونشنل انشورنس سے آپ کی رسک کی میٹیگیشن کی نیڈز پوری کر سکتے ہیں. اچھا, جب تک تکافل آیا تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, کیونکہ ری تکافل آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے, لہٰذا there is no reason for you to be given the رخصت to use conventional insurance. So we've been using ری تکافل and alhamdulillah the capacity has grown. ایسے نہیں کہ وہ گرو نہیں ہو رہا ہے, وہ گرو بالکل ہو رہا ہے, اینڈ الحمدللہ we've been benefiting from that. But yes, پھر بھی کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے ایسے ایشوز آ جاتے ہیں that are very specific to, let's say for example, petroleum industry. اب again this could be because میرے پاس جو تکافل کیپیسٹی اویلیبل ہے اور میں میرے لیے جو وائبل ہے اس میں
میں اگر کوئی ایک اسپیسیفک رسک کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کہا جاتا ہے کہ سوری یہ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ جس ریتکافل کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں فار ایگزامپل وہ کہتا ہے کہ یار میرے پاس اس کی کیپیسٹی کنونشنل میں ہے لیکن اسلامک میں نہیں ہے، تو وہاں پہ پھر میرے لیے تھوڑی سی رکاوٹ تھا. بٹ بائی اینڈ لارج جتنی بھی چیزیں ہم لوکل مارکیٹ میں کر رہے ہیں پاکستان میں، whether it's on the corporate side, on the business side or on the consumer side، الحمدللہ ان تو ساری چیزوں کی آپ کو ریتکافل کی کیپیسٹی الحمدللہ ہے اور الحمدللہ مینج ہو بھی رہی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ we have to go to conventional, and to be fair we've never been to conventional. ہمیں ایٹ لیسٹ پاک قطر بات کر سکتا ہوں کیونکہ آئی نو مائی شریعہ بورڈ وڈ نیور الاؤ می، ڈسکس کر کے دیکھ چکا ہوں میں، اینڈ الحمدللہ آئی ایم گریٹفل فار دیٹ پوزیشن دیٹ دیو ٹیکن. بیکاز آف دیٹ پوزیشن آئی نو اگر وہ مجھے الاؤ کرتے ہیں تو موسٹ لائکلی میں پھر جو دوسرے آلٹرنیٹیو ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں وہ میں شاید نہ ڈھونڈتا، بٹ کیونکہ انہوں نے وہ چیز الاؤ نہیں کی تو نہ صرف ہم کریٹیولی چیزوں کو آگے لے کے چل رہے ہیں بٹ انڈسٹری بھی پھر اسی طریقے سے ویدر وہ ونڈوز ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ کمپنیز ہے جہاں ریتکافل کا تعلق ہے all being done on a retakaful basis, on a Islamic basis. None of us are using any conventional reinsurance for our local takaful business. شکریہ، جزاک اللہ خیر، بہت شکر گزار ہوں آپ کا، اپنے تفصیل سے بیان فرمایا، اور دعا یہی ہے کہ الحمدللہ جیسے افراد جو اس میں واقع اس طرح سے انیشیٹوز دے رہے ہیں کہ ہم جائیں ہی نہ اور اس کی کیپیسٹی بلڈ کریں، تو امید ہے کہ اور جو چیلنجز ہمیں سیکنڈ لیگ کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں ملک کی اکنامک انسٹیبلٹی کی وجہ سے، تو انشاءاللہ وہ بھی جلد از جلد حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. پیرانی صاحب، I have a question. اسی کو جو ابھی منظر صاحب کہہ رہے تھے ریگارڈنگ ری انشورنس، تو سنس اسٹیٹ بینک جو کہ بینکنگ سیکٹر کا ریگولیٹر ہے تو وہ یوزلی انڈسٹری وائڈ اسٹریس ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کرتا ہے سو دیٹ ہاؤ بینکنگ انسٹیٹیوشن آر ریزیلینٹ ٹو ویریس شاکس. تو اس کانٹیکس میں اوور آل آپ کا فرام تکافل انڈسٹری اور انشورنس انڈسٹری، آئی بلیو آپ کے ایس سی سی پی ریگولیٹر ہیں، so do they also conduct such type of exercises کہ جہاں پر because for our living memory recent past میں جو بے نظیر بھٹو کا assassination تھا that was the event جہاں ایک massive challenge create ہوا especially for the insurance company also. So اس کانٹیکس میں ایک سسٹمک رسک کو کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں انشورنس اور تکافل انڈسٹری میں؟ Okay, so mashallah, the SCCP obviously collects regular data from all of us. Uske pe wo reports bhi bana raha hota hai. State Bank ki jo systemic risk ke jo data collection ki process hai, usme na sirf banks hai, usme sare financial institutions aa jate hain, including insurance. تو ہم ریگولرلی ایس بی پی کو بھی ہماری ڈیٹا ہمارا جا رہا ہوتا ہے. And they are also, so we are part of the State Bank's overall systemic risk survey, because obviously Allah na kare jaise aapne ek accurate misal di Benazir Bhutto ka jo sara assassination ke baad jo sara situation create hui thi, similarly that was chale, it happened due to a man-made event, but we've seen natural calamities happening pretty much every few years in the shape of floods. Ye to alhamdulillah they did not affect the built up urban areas as extensively as they affected the rural areas. So the country, at least the manufacturing and the industrial base, was not hurt. But if they did, or if the natural disaster is more along the lines of something like an earthquake, so you would be seeing a significant hit on the nation's economy. جیسے میں نے کورنگی انڈسٹریل ایریا کی ایک مثال دی تھی، اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، but if something were to hit an area like that, سائٹ ہو گیا، کورنگی ہو گیا, just in Karachi
you're looking at the bulk of the Pakistani industrial base going down. And is the insurance company or are the insurance companies and takaful companies strong enough to bring that industrial base back up to the level that it should be in order to take the country forward? And the liability lies not only on the insurance and takaful companies strong enough, but are the coverages taken by the consumers as well in order to protect themselves from these risks? So yeah, obviously the State Bank is doing a very comprehensive job. So Alhamdulillah, we are also part of that same survey, and so that collection is being done. And in fact, from your question, it raises a couple of queries in my mind about people I need to speak to get more information. But yeah, we're also part of the overall systemic economic survey. Thank you, Pirani sir. Thank you for the detailed No problem. Aslan Pirani sir. Walaikum Assalam. I just joined a bit late. No problem. This is regarding insurance of newly जो भी हमारे अभी साइबर के लॉज हैं साइबर सिक्योरिटीज के हवाले से If you want to, जी please. इसमें जो रिस्क इन्वॉल्व है साइबर अटैक्स पे और ये वो there are few insurance company I think they have initiated or they are working on थोड़ा सा इसके ऊपर तो अभी एक इसको as an inherent risk that has been taken care of by the takaful insurance company potentially that there are room for that I believe so ये है इसमें just for my query. नहीं बिल्कुल आपकी सवाल एक्यूरेट है ये एक बहुत बड़ा रिस्क है इस वक्त एंड जब से ये बैंक्स पे साइबर अटैक्स एक्सेट्रा हुए हैं तो दिस रिस्क हैज बिकम इवन मोर इंटेग्रल to the overall economy because one hacking incident brings down effectively the whole bank and क्योंकि digitization is just increasing तो eventually तो आप बैंक हो आप वन लिंक हो आप इंश्योरेंस हो everything is effectively connected on the same information super highway तो कहीं भी वो gap आता है तो it affects everybody and so suffice to say that cyber is a critical element साइबर पे जो एक थोड़ा सा एक पहले तो एक इशू आ रहा था in terms of getting the appropriate retakaful capacity. Keep in mind that cyber coverage is relatively new, or the biggest thing about good coverage is finding the right ways to measure the risk. तो जहाँ वो मेजरमेंट ऑफ रिस्क में अनसर्टेनिटी होती तो हमेशा वो चीज पे आप समझे प्रॉब्लम्स होगी आगे इसीलिए इस वक्त भी साइबर की कवरेजेस है मार्केट में लोग प्रोवाइड कर रहे हैं बट वन देयर वेरी फ्यू एंड they're not as easily accessible for everybody right now. So everybody's working on it. We're trying to get that capacity developed. We're trying to get the companies to provide the required coverages. क्योंकि वो उसकी नीड तो डेफिनेटली है और बहुत जरूरत है उस चीज की बट अनफॉर्चुनेटली इट्स टेकिंग अ लिटिल लॉन्गर क्योंकि असल में साइबर का सबसे बड़ा एलिमेंट ये आता है कि उसको आप रिस्क को मेजर कैसे करेंगे इज इट जस्ट इनफ टू से कि ठीक है हैकिंग हो गई तो मैं आपको पे आउट कर दूंगा what is the probability of the hacking? What is the total sum at risk that I would have to take on in the case of that hacking? तो ये इसमें खासे एलिमेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट बैंक ने कुछ अर्सा पहले एक रिक्वायरमेंट लगा दी थी बैंक्स पर कि भाई यू नीड टू गेट साइबर कवरेज फॉर योर रिस्क सिमिलरली that has now expanded beyond that as well कि
you need to, اب تو انشورنس کے ساتھ بھی وہ ایک ریکوائرمنٹ آ رہی ہے, but obviously it's taking time for those products to develop, it's taking time for those products to refine and be mature enough so that they can accurately be priced as well as provide the required level of coverage for the organization. I know Pak-Qatar was in active discussions with multiple companies, کیونکہ یہ جو سائبر کی جو کوریجز ہے وہ جنرل کی کوریجز ہوتی ہے. So we were discussing with multiple technology companies جن کو اس چیز کی ضرورت تھی. In fact, one or two of them were working in the European market. تو ان کی تو باقاعدہ EU کی طرف سے ریکوائرمنٹ تھی کہ بھائی آپ کو یہ کور کرنا ہے, ورنہ you will not be eligible to sell within the EU market space. تو وہ بھی ایک ایلیمنٹ تھا اس سارے ڈسکشن کا. So we are working on it. The companies are there. Some have already developed products. Others are in the process of developing products. Obviously کچھ ٹائم لگے گا وہ پروڈکٹس کو ریفائن ہونے کے لیے. ریتکافل کی کوریج بھی آلریڈی کچھ ریتکافل پرووائڈرز نے شروع کر دیا ہے, کچھ شروع کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. تو جب کوئی نئی چیز آتی ہے اوبویسلی اس کو ایک لرننگ کرو ہوتی ہے, ایک میچورٹی کی کرو ہوتی ہے, تو اس سے تو ہمیں گزرنا ہی ہے. بٹ ایک ریکگنیشن ہے, کیونکہ جب سے اسٹیٹ بینک کا پش آ گیا تھا بینکس پہ, تو دے آر ایکٹیولی پشنگ دیئر انشوررز کہ بھائی ہمیں اس چیز کی کوریج چاہیے, آپ دیں ہمیں. سملرلی SECP is already working on this کہ بھائی آپ telling the insurance companies, مینڈیٹری نہیں کیا ہے ابھی تک, بٹ آہستہ آہستہ نظر آ رہا ہے ان کی ڈاکیومنٹیشن, ان کی ریکوائرمنٹ سے کہ بھائی pretty soon وہ ہمیں بھی پھر یہی کہیں گے کہ you need to have cyber coverage for your digital assets. So this is it's bound to be there. It will take some time, but وہ ہوگا ضرور. And we're all working on it because obviously ایک market کی demand ہے. In fact, we've also been speaking to international providers who have tools to measure cyber risk. تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. تو we're not alone, پوری انڈسٹری اسی ڈائریکشن پہ کام کر رہی ہے. But inshallah, hopefully within the next probably year or two, you will start seeing a lot more penetration of cyber related insurance and takaful products. Thank you, Pranay. Very good answers. Thank you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سید مظہر مخاطب ہوں. سوال پوچھنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو بے حد شکر گزار ہوں آپ کا کہ الحمدللہ آج ہمیں تکافل جیسے اہم موضوع پر بات کرنے کا موقع مل رہا ہے, وہ بھی آپ سے, انڈسٹری لیڈر سے. اس لیے جسارت کے ساتھ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. الحمدللہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم تکافل کے ڈیڈیکیٹڈلی پروگرام کر رہے ہیں, اور اس میں آپ خود تشریف فرمائیں, تو یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے جو انڈسٹری لیڈرز ہیں اس چیز کو کتنا اہمیت دیتے ہیں اور اس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. اسی کے ضمن میں سوال یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے انیشیٹوز دیے جا رہے ہیں, حکومتی سطح پہ بھی بہت بات ہوتی ہے. آپ سے بحیثیت ایک انڈسٹری لیڈر کے تکافل میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حکومتی سطح کی طرف سے آپ کو کتنی سنسیئرٹی نظر آتی ہے خود تکافل کے اس پروڈکٹ کو آگے بڑھانے کے لیے, لاس کے حوالے سے کتنی سپورٹ آپ کو نظر آ رہی ہے ایسے چیلنجز, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں عمومی طور پہ ہمارے یہاں, میں آپ کو ایران کی اسپیسیفکلی بات کروں, ایران میں ہر چیز کی تکافل کوریج بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہاں پہ فائنینشیل انکلوژن اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ ایک طالب علم کے لیے بھی بیمہ کارڈ دیا گیا, اس کی فیملی کے لیے بھی. عمومی اویئرنیس ہمارے یہاں بلند تو فائنینشیل انکلوژن کی کمی ہے, اور دوسرا ایک فائنینشیل اویئرنیس کی. تیسرے لیول پہ بعض اوقات لاز اتنی سپورٹیو نہیں ہوتی ہیں جتنی دوسرے ممالک میں ہیں. اس سلسلے میں آپ حکومت کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں, آپ کی طرف سے کیا کام کیا جا رہا ہے؟ اگر آپ اس پہ بتائیں گے تو یقیناً جاننا ہمارے لیے بہت اہم ہوگا اور بہت نالجبل ہوگا. جزاک اللہ خیر. اچھا, اس پہ حکومتی سطح پر تو ماشاءاللہ میں کہوں گا پچھلے 1-2 سال میں چیزیں ایکچولی بہتر ہونا شروع ہوئی ہے. اچھا, جب سے یہ فیڈرل شریعت کورٹ کی وہ رولنگ آئی تھی کہ within I think 7 or 8 years the whole financial sector needs to become Sharia compliant, تو اس کے بعد سے there's been, ٹھیک ہے جو کنونشنل پلیئرز ہیں وہ اپنے طور پہ اس چیز کو پش کرنا چاہتے ہیں اور ڈیٹر کرنا چاہتے ہیں اور ڈیلے کرنا چاہتے ہیں, بٹ ایک ریئلائزیشن معاشرے میں آ چکا ہے کہ ٹھیک ہے 7 سال نہیں 10 سال لگ جائیں گے, بٹ
federal Shariat court is now adamant कि भाई this needs to be done. तो जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अब जैसे स्टेट बैंक में मैं आई थिंक 1.5-2 महीने पहले ही उनके साथ उनके इस्लामिक डिवीजन के टीम के साथ बैठा हुआ था, तो वो यही कह रहे थे कि हम अब इस वक्त न्यू ब्रांचेस की जो कमर्शियल बैंक्स है उनको न्यू ब्रांचेस की अप्रूवल सिर्फ इस्लामिक के लिए दे रहे हैं. अगर आपको किसी कन्वेंशनल ब्रांच का अप्रूवल नजर आ रहा होगा तो इट वुड यूजुअली बी आइदर इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस और इन वन ऑफ दीज अदर एरियाज, बट कमर्शियल बैंकिंग में ओनली Islamic licenses are being given. So that's a positive development. अच्छा, इस डेवलपमेंट की वजह से इंश्योरेंस कंपनीज भी इस साइड पे ज्यादा गियर अप हो रही है कि यार वी नीड टू गेट इनटू द तकाफुल स्पेस, क्योंकि विंडोज तो तकरीबन सब ने ही खोल दिया है, पर उस विंडो को कितने सीरियसली वो चीज पुश कर रहे हैं, तो वो अब पुश बढ़ रहा है. मैंने कुछ अर्सा पहले कुछ एक दो इंश्योरेंस कंपनीज के बोर्ड लेवल पे जाके मुलाकातें की थी, तो उन्होंने तो बाकायदा ये इंटरेस्ट जाहिर किया कि हमें शरिया कंप्लायंस की तरफ जाना है, एंड वी हैव एन एक्टिव डिजायर टू मूव इन दैट डायरेक्शन. और फिर सब्सीक्वेंट मुलाकात में ये उनके बोर्ड लेवल मेंबर से पता चला कि उन्होंने अपने बाकायदा मैनेजमेंट टीम को अपने जितनी फाइनेंशियल कंपनी सेक्टर कंपनीज थी, वेदर एनबीएफआईज और इंश्योरेंस, और उन्होंने स्पेसिफिकली ये फोकस किया कि भाई हमें शरिया कंप्लायंस की तरफ मूव होना है, एंड दैट इज द फोकस दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई राइट नाउ. So Alhamdulillah, you can see that at least where Islamic is concerned, where insurance ke e'tabar se, takaful ke e'tabar se, you can see that there is a strong active push in that direction. So Alhamdulillah, that's good. So whether we're talking about banking or insurance or whatever, there is a significant movement towards Sharia compliant products and Sharia compliant options. तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से एक बेहतरी हो ही रही है. यस, जहाँ पर फॉर एग्जांपल विंडोज है वहाँ पहले फोकस कम होता था, अब यकीनन जैसे मैंने कहा कि विद दिस फेडरल शरिया कोर्ट रूलिंग थिंग्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन. कुछ बोर्ड्स ने खुद कहा कि भाई हम इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, और हमने अपनी मैनेजमेंट को इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि भाई आपका तकाफुल का बिजनेस एटलीस्ट इतना होना चाहिए एट द एंड ऑफ दिस ईयर. तो दीज आर पॉजिटिव इंक्लिनेशंस. अब ये जो डायरेक्शंस आ रहे हैं ऑब्वियसली ये स्टेट लेवल पे ही आ रहे हैं. ये इंडिविजुअल लेवल पे तो चलो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मुझे ट्रेनिंग्स करनी है, मुझे अवेयरनेस पे एफर्ट करना है, बट जब तक कि वो स्टेट लेवल पे वो एब्सोल्यूट पुश नहीं आता तो मेरा इम्पैक्ट तो वुड बी रिलेटिवली स्मॉल. ठीक है, हमें कोशिश तो फिर भी करनी चाहिए, वी शुडंट स्टॉप इन आवर एफर्ट्स, but the point is that where the state can jump in and do something, obviously that has a far more far-reaching and wide impact as compared to if the private sector companies are doing it. तो हमें तो ये यही दिखता है कि the entities are keen. Recently भी SECP भी इसी किस्म के डायरेक्शंस में बात कर रहा है, keen इंटरेस्ट दिखा रहा है. बल्कि I remember some months ago ये AOFI जो है बहरीन का इदारा, उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की एक इवेंट की थी इस्लामाबाद में सरीना में, और उसमें बेसिकली इट वाज डन इन कोलैबोरेशन विद द एससीसीपी's इस्लामिक डिवीजन. तो माशाल्लाह उन्होंने अच्छा उस पे एफर्ट किया. दे गॉट एवरीबॉडी under one umbrella, everybody was talking the same language, everybody wanted to push the same way. और in fact alhamdulillah उस वक्त क्योंकि previous government was in place, तो इसाकदार साहब खुद भी आए थे उस इवेंट में, he spoke and उनका commitment तो we are all aware of. तो alhamdulillah we were able to see the SCCP moving in that same direction. तो point ये है कि the government is there since they are keen on moving, maybe not as fast as some of us would like for it to move, but then governments were never known to move fast. The nature of the institution is that it ends up moving slowly because it tries to build a consensus, it tries to bring everybody on board, तो उसमें time लगता है. Fair enough, as long as हमें वो रास्ता नजर आ रहा है
کہ اس راستے پہ چلا جا رہا ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں، اور جہاں ہمیں کچھ نظر آتا ہے کہ things could be done better or more efficiently تو وہاں یقیناً ہم اپنا فیڈ بیک بھی دیتے ہیں. And الحمدللہ both the State Bank and the SCCP have always been more than welcoming to any feedback that's coming. Whether they implement it or not is obviously their prerogative. But alhamdulillah, they're always willing to listen, and we take up that responsibility with full honesty and integrity, and we go to them and we try to convey our message, inshallah. تو یہ ہے کہ alhamdulillah گورنمنٹ کی کا ساتھ ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اور وہ مزید اور strengthen ہو اور expedite ہو کہ the conversion of the economy or the financial sector happens sooner rather than later, inshallah. السلام علیکم. اگر سوال تھا، ظفر بات کر رہا ہوں. جی ظفر صاحب، یہ جو پالیسی جو ہے اس کے اندر اگر مزید کوئی فلیکسیبلٹی ان دا سینس کہ اس میں کوئی اسائنمنٹ کا فنکشن ایڈ ہو سکتا ہے یا آلریڈی یہ فیچر اویلیبل ہے، شاید میری معلومات میں نہ ہو، تو ذرا اس کو کلیئر کر دیں کہ آیا یہ پالیسی کی اسائنمنٹ کے سلسلے میں کیا پالیسی ہوتی ہے؟ اچھا، بائی اینڈ لارج تو یہ فیچر پریٹی مچ ہر کمپنی آفر کر ہی رہی ہوتی ہے، بلکہ جب بھی ہم کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے ساتھ کوریجز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی بزنس نے لون لیا ہوا ہے اور اس لون کے اگینسٹ ان کو کوریج لینی تھی، تو وہ کوریج اگر ہم پرووائڈ کر رہے ہیں تو وہاں تو انیویٹبلی ہم پھر وہ اسائن اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو ہی کر دیتے ہیں. So the assignment element is already there. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کمپنی کے اپنے پروڈکٹ پہ وہ نہ انکلوڈ کیا ہو وہ فیچر تو وہ ہے، that's possible. But by and large تو it's pretty much a standard feature that everybody can do. Yes، یہ ہو سکتا ہے کہ جو بہت زیادہ ڈیجیٹائز پالیسیز ہے اس میں شاید اگر رکاوٹ ہو اس قسم کی تو ایک الگ بات ہے. But by and large تو whether it's a life policy اور جنرل پالیسی اس میں اسائنمنٹ کا آپشن تو ایٹ لیسٹ ہمارے پاس تو ہوتا ہی ہے. آئی کانٹ اسپیک فار آل دا کمپنی، بٹ اگین لائک آئی سیڈ اگر کسی کے فیچرز میں نہ ہو تو وہ ان کی ایک چوائس ہے کہ انہوں نے نہ ڈالا ہو. بٹ ایسی کوئی تکافل کی کوئی ایسی لمیٹیشن یا ریگولیشن کی کوئی ایسی لمیٹیشن نہیں ہے. وہ تو لائک آئی سیڈ قطر میں تو ہماری پروڈکٹس میں تو اٹس اویلیبل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اجازت میں آخری اپنی طرف سے ایک آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بلکہ سوال سے زیادہ آپ چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ سجیشنز دیں گے انشاءاللہ اپنی، اگر اجازت ہو. شور. وہ یہ کہ الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلامک فائنینس ایز اے ہول، جس میں بینکنگ ہے، کیپٹل مارکیٹ ہے، تکافل ہے، جو بھی پریکٹسز ہے، بلکہ ہم اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل جامع دین ہے جو کہ ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، چاہے وہ ہمارے مالی معاملات ہوں یا غیر مالی معاملات ہوں، چاہے وہ ہمارے کنونشنل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ روابط ہوں یا غیر کنونشنل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ. اور چونکہ ہمارا کامن مسئلہ ہے سب کا بغیر کسی تفریق کے، اور اکثر ہم اس بات کو پروموٹ بھی کرتے ہیں کہ اسلامک فائنینس ہے، کسی خاص سے مختص نہیں ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں پاکستان میں الحمدللہ ہمارے جو جید علماء کرام ہیں، بزرگ علماء دین ہیں، وہ اس کی نہ صرف تائید کرتے ہیں بلکہ اس میں عملی خدمات بھی انجام دیتے ہیں، جیسے مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ، مفتی منیب الرحمان، ایت اللہ شیخ کبیر حسن میس میں، اور دیگر بزرگان اس کے اوپر بہت ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. ان کے ادارے بھی اس موضوع کے اوپر کام کر رہے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنی ڈائیورسفیکیشن کو ضرور انشور کرتا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنی شریع ایڈوائزری کمیٹی میں اس چیز کو انشور کرتا ہے، SCCP کرتا ہے، یہاں تک کہ AOF میں بھی ایک نمائندگی کے اعتبار سے اس طرح سے اپنے بورڈز رکھے جاتے ہیں کہ وہ بہت جامع ہوتے ہیں ڈائیورسفیکیشن کے عنوان سے. کیوں؟ کیونکہ الٹیمیٹلی ہمارا جو کام ہے اسلامک فائنینس ایک کنزیومر کے لیے ہے، اور ہم اسلامک فائنینس تعبیر یوں استعمال کرتے ہیں اسلامک انشورنس کی، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا کنزیومر جو ہے وہ فیتھ سینسٹیو ہے، اور یہ بہت اہمیت ہے اس کے لیے ربا کا نہ ہونا، غرر و قمار کا نہ ہونا. جہاں ہمارا کسٹمر فیتھ سینسٹیو ہے وہیں ہمارا کسٹمر سیکٹ سینسٹیو بھی ہے. وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہ چیلنجز آ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ علماء کرام متحد ہیں اور اس کے اوپر ایک آواز ہو کر کام کر رہے ہیں. تو اس طرح ہم اپنے ریگولیٹر کی روش کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر بہت اچھا امپیکٹ جائے گا. میں ایک کنزیومر ہوں، میرے اوپر بہت ایک اچھا امپیکٹ جاتا ہے کہ اگر میں دیکھتا ہوں ایک جامع چیز آ رہی ہے. اسی طرح سے جب ہم نیچے آ جاتے ہیں ہمارے اداروں کے پاس، اس کے لیے آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ہم اس طرز فکر کو اپنائیں
تو اس سے کتنا فرق پڑ سکتا ہے اور یہ کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ آپ کے سجیشنز کا منتظر. ڈیفینیٹلی میں نے آئی ریمبر جس وقت اسلامک فائنینس شروع میں اسٹارٹ ہو رہا تھا تو میرے ایک کلاس میٹ تھے جو کہ مفتی ہے ماشاء اللہ ابھی بھی ہے بلکہ ایک بینک کے شریعہ ایڈوائزر بھی ہے وہ. تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اس وقت جنرلی the large proportion of scholars were all from one school of thought. تو انہوں نے ایک اچھا پوائنٹ مینشن کیا کہ دیکھیں اس وقت یہ جو ون اسکول آف تھاٹ تھی انہوں نے آپ کہہ سکتے کہ ایک فرسٹ موور ایڈوانٹیج لے لیا تھا اور اس کی بیسس پہ خاصی چیزیں آگے بڑھنا شروع ہو گئی. بٹ اس کے بعد سے الحمدللہ یو سی significant diversification whether on a private دیکھیں کچھ آپ دیکھیں گے کہ the board is either on one side or the other. ٹھیک ہے کچھ ہے جو کہ اب ریسنٹلی ماشاءاللہ ایک چینج آنا شروع ہوا کہ کچھ کمپنیز نے ایک ڈائیورسفائڈ بورڈ بنا دیا. دیٹس فائن ٹو. اب جیسے تکافل کمپنیز کی ٹیکنیکلی بورڈ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, ہمیں صرف ایک شریعہ ایڈوائزر اسائن ہونا چاہیے جو کہ ہماری آپریشنس کو ویٹ کر رہا ہو اور ریویو کر رہا ہو. دس از دا ریکوائرمنٹ فرام دی SECP unlike a bank which requires a board. So, but despite that, many takaful companies do have a board. And again, that is for the very reason that you're able to get some level of diversification within the group. So, میرے نزدیک جیسے آپ نے rightly کہا کہ the consumer is sensitive to this fact. So, as time goes on, you will automatically start seeing more and more of these boards will constitute diverse groups of people. School of thought. تو یہ تو ہونا ہی ہے بیکاز وہی بات ہے کہ اگر جیسے پبلک کنزیومر ڈیمانڈ آتی ہے تو کمپنیز بھی اسی کنزیومر ڈیمانڈ پہ ہی رسپونڈ کرے گی بیکاز وہ کمپنیز بھی ڈیپینڈنٹ ہے کنزیومر پہ فار دیئر لائیولیہڈ. So they will respond. تو میرا پرسنل ٹیک یہ ہے کہ لائک آئی سیڈ کہ کچھ کمپنیز نے آلریڈی کرنا شروع کر لیا ہے. جتنے ہمارے شریعہ ایڈوائزریز ہیں ان میں تو بائی اینڈ لارج آلریڈی جو اس کا اسکالرز ایسوسیٹیڈ ہے وہ ملٹیپل اسکول آف تھاٹ سے ایسوسیٹیڈ ہے. تو انشاءاللہ آئی ایم سیئنگ کہ اگین اوور دا نیکسٹ فیو ایئرز that this will become much more prevalent اور انشاءاللہ automatically پھر وہ diversity بھی آئے گی تو وہ different points of view اور inshallah you would hope کہ even our products would become better because suddenly you will have more angles on which to review and develop those products and not just limited to any one single line of thinking. So this is my take on it. So I'm hopeful inshallah اس میں بہتری ہی آئے گی. Time لگے گا obviously. Sometimes it's a little difficult to get people to agree that there is another way of doing it. But inshallah over time and with consumer demand and consumer pressure, I'm sure it will happen. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. وہی ہے. If you have further questions, تو آپ please question کر سکتے ہیں. If not, تو پھر ہم پیرانی صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اپنے concluding remarks دیں گے so that the session will be concluded. I have the message on chat box, so if anyone has any question, please continue with it.
if there aren't any questions تو میں کنکلوڈ کر دیتا ہوں پھر. بظاہر تو کوئی نظر نہیں آ رہی کوشچنس. جی پلیز پیرانی صاحب. اچھا تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر ٹو الصادق انسٹیٹیوٹ آف اسلامک بینکنگ فائنینس اینڈ تکافل فار گیونگ می دس اپرچونٹی. لائک آئی سیڈ کہ اس کی جو نیڈ ہے ہمارے معاشرے میں وہ انفارچونیٹلی ہمارے لوگوں کو بھی احساس نہیں ہے کہ ان کو اس چیز کی نیڈ ہے. یس جو کچھ سوالات آئے they clearly exemplify some of the issues at the industries and in terms of whether it's documentation, whether it's having better need based products. ان چیزوں پہ ہم definitely کام کر رہے ہیں, whether trying to make the documentation easier, whether trying to make the products more need-based, more appropriately priced. But point یہ ہے کہ ہمارا جو سارا پروڈکٹ کا اسٹرکچر جس چیز پہ کھڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ماس والیومس کی بات کرتے ہیں, in the sense that the more people that avail the product, the better it will be and the stronger the company will be to pay any claims that arise. ہمیں پش کرنا ہوگا, لوگوں کو نصیحت دینی ہوگی, لوگوں کو ایڈوائس دینا ہوگا کہ بھائی آپ پروٹیکشن لیں. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں ہم نہیں لیتے ہیں, پھر وہ لائف ہو. بلکہ میں تو اپنے ساتھیوں سے اور لوگوں سے اکثر یہی مذاق کرتا ہوں کہ پاکستانی مرتے تو ہے نہیں, ہمیں مرنے کی تو نہ خوف ہے نہ فکر ہے, جس کی وجہ سے پھر ہمارے اعمال جس نوعیت کے ہیں وہ آپ کے سامنے. تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ نہ میں لائف کی پروٹیکشن کی فکر کروں گا, نہ ہی میں اپنا وصیت نامہ تیار کروں گا. حالانکہ وصیت نامہ کے بارے میں تو شریعت میں بہت اسٹرکٹلی لکھا ہوا ہے کہ رات نہیں گزرنی چاہیے کہ آپ کا وصیت نامہ تیار نہ ہو. لیکن آپ کسی کو پوچھ کے دیکھ لیں اور دیکھیں کتنے زور کا تھپڑ لگتا ہے آپ کو. تو بٹ الحمدللہ اللہ نے ہمیں انٹیلیجنس دی, وزڈم دیا, حکمت دی, ہمیں اس کیٹیگری, اس سیگمنٹ آف سوسائٹی میں ڈالا جہاں ہمارے پاس سیکھنے کی بھی صلاحیت ہے اور سکھانے کی بھی صلاحیت ہے. لوگ ہماری بات سنتے ہیں. موسٹ آف us are associated with the financial sector or are professionals in our fields. لوگ ہماری بات سنیں گے. ہمیں لوگوں تک یہ بات پہنچانی ہے کہ آپ کو پروٹیکشن لینا چاہیے. پھر وہ آپ کی گاڑی کا ہو, آپ کی موٹر سائیکل کا ہو, آپ کے موبائل کا ہو, آپ کے گھر کا ہو. ٹھیک ہے کچھ چیزیں آپ سمجھتے کہ نہیں یار مجھے پروٹیکشن کی اس کی ضرورت نہیں ہے, فائن, دیٹس نو پرابلم, دیٹس ڈیسیژن دیٹ یو میڈ. as long as you consciously make that decision that I do not feel I need this. But my take on it is, in my 50 years of life now, that we all need protection and we desperately need it, especially when we live in a society where the government is not providing us with any of the social nets that we should have. اور جتنے زیادہ لوگ یوز کریں گے اتنا زیادہ اس کی کاسٹ بھی ایفیشینٹ بہتر ہوتی جائے گی, اتنی اس کی سروس بھی بہتر ہوتی جائے گی, اتنی اس کی پروڈکٹس بھی بہتر ہوتے جائیں گے. لیکن لوگوں کو یوز کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی ہم نہیں یوز کرتے. ہم پروٹیکشن کے طرف تو سوچتے ہی نہیں ہیں. It's like something that we don't bother with. We have a chokidar at our gate, we have a chokidar on our gully, we will have a generator, we will do everything to arrange everything we need. But جہاں financial protection کی بات آتی ہے, unfortunately as a society we are not bothered with it. اور اس کا میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ میں جن لوگوں سے اس وقت بات کر رہا ہوں وہ تو چلے آلریڈی یا ارنرز ہے یا بہت جلدی ارنرز بن جائیں گے یا بزرگ بن چکے ہیں. ہمیں ان لوگوں کو سکھانا ہے جو اس وقت اسکول میں انٹری کر رہے ہیں. ہمیں بلکہ فائنینشیل انکلوژن, اسلامک فائنینس, پروٹیکشن, یہ ساری چیزوں کی جو ایجوکیشن ہے, جو نالج ہے, جو ایک اویئرنیس ہے, وہ ہمیں اپنے اسکول لیول کے بچوں تک پہنچانا ہے کہ وہ جب یہاں پر اس وقت بیٹھے ہو, ہم جیسے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہمیں یہ نہ کہنا پڑے ان کو کہ یہ پروٹیکشن کتنی ضروری ہے, کہ اسلامک فائنینس کا کیا مطلب ہے, کہ فائنینشیل انکلوژن کیوں ہونی چاہیے معاشرے کے لیے,
وہ ان کو آلریڈی وہ چیزیں پتہ ہو، کیونکہ انہوں نے اسکول میں کریکولم میں ہر جگہ سے یہی سیکھا ہو، یہی سنا ہو. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. اینڈ انفارچونیٹلی جو ہمارا یہ سیگمنٹ ہے وہ اس ذمہ داری کو اس طریقے سے پورا نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں کتنے لوگوں کو بتا دوں گا. آپ اگر ایک بندے کو بھی آپ نے بتا دیا اور کل وہ ایک بندے نے 100 آدمی کو بتا دیا تو آپ کا ماشاءاللہ کام ہو جائے گا. اور دیکھیں سب سے بڑی جو خصوصیات ہے مسلمان ہونے کی وہ تو یہ ہے کہ اللہ ہم سے رزلٹ کا تو پوچھ بھی نہیں رہا ہے. اللہ تو صرف ہم سے ایفرٹ کا پوچھ رہا ہے، اور میں بھی آپ سے صرف ایفرٹ کی بات کر رہا ہوں، اور میں بھی جو کر رہا ہوں وہ صرف اپنی ایفرٹ ہی ہے. آگے اس کا رزلٹ کیا آتا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ رزلٹ اچھا ہو، اور موسٹ امپورٹنٹلی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ایفرٹ کو ہم سے قبول کر لے. تو میری گزارش ہے آپ لوگوں سے بھی کہ آپ بھی یہ ایفرٹ کریں، پھر وہ آپ کے ڈنر ٹیبل پہ ہو، وہ منگنی کی تقریب پہ ہو، وہ کسی ولیمے میں ہو. کیونکہ جب بھی آپ کہیں بیٹھو گے لوگوں کے ساتھ ڈسکشن ہوگی، ہم اکثر ادھر ادھر کی لوگوں کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، کیوں نہ ہم کچھ ایسی بات کریں جس میں لوگوں کی سوچ تبدیل ہو، تو اس سے انشاءاللہ معاشرہ بھی تبدیل ہوگا. جزاک اللہ خیر. Pirani Saab, thank you so much for your detailed guidance and answering to the questions. اور آج کی جو آپ کی اس ویبینار سے لاسٹ میں جو آپ نے کنکلوژن دیا ہے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہمارا کام جو ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہم اپنے پیغام کو کی اشاعت جاری رکھیں اور اس میسج کو کنوے کرتے رہیں. اور it's very important from takaful and insurance point of view, so that awareness obviously کم ہے، لیکن اس طرح سے جب ہم یہ سیشن کرتے ہیں اور ڈفرینٹ فورم سے so that یہ بات جب آگے تک پروپگیٹ ہو اور لوگ اس سے اویئر ہوں، تو اس میں ہی جو ہے وہ جو کچھ جس طرح آپ نے کہا یہی کچھ چاہیے اور یہی جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے. So again, thank you on behalf of Al-Sadiq Institute. I again very grateful to you, sir, کہ آپ نے یہ سیمینار کنڈکٹ کیا اور ہمیں آگاہی فراہم کری. اور ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پھر بھی زحمت دیں گے کہ اس میں مزید سیمینارز اور اس طرح کے سیشنز کے اندر آپ ہمیں اس میں فردر ڈیٹیلڈ ان ٹاپکس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں گائیڈنس پرووائڈ کریں. سو تھینک یو پارٹیسپینٹس، آپ کا بھی شکریہ. تو ہم اس سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.